गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और प्यार भरा सत श्री अकाल। दुनिया में जहां भी आप रहते हैं तमाम पंजाबी, जो पंजाबी नहीं भी हैं अब उन्हें समझ आती है सत श्री अकाल की। यार पंजाबियों ने बड़ा काम किया इसके। तो आपका अपना परवेज रोशन आज यार आपसे बहुत अहम और बहुत ही तहलका खेज पहली बार ऐसी गुफ्तगू करने जा रहा है। और ये आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, ये भी बात है। मैं चैलेंज से ये बात आपसे कर रहा हूँ। और जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो है एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन, मजहब के नाम पर धोखा देने वाले फराडिये। और मजहब, वो आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी बड़ी उनके पास एक जुल्म की दास्तान उन्होंने दुनिया को अंधेरों में ले जाने के लिए जो फैलाई है, वो आप सुनेंगे। आज मैं चंद एक आपको बताऊंगा कि जो लोग अपनी औलाद को भी नहीं समझा सकते, जो अपनी औलाद को पढ़ा नहीं सकते, सही तालीम नहीं दे सकते, तो दुनिया को वो क्या बताएं, क्या दुनिया के लिए वो क्या वो फिर वो कौन सा कारोबार करते हैं। तो आज आपने वो देखी है एक बहुत बड़ी मिसाल कि पाकिस्तान के अंदर एक छोटा कस्बा है तलम्मा, जिसके जनाब है मौलाना तारक जमील साहब। कस्बे छोटा है लेकिन उनकी जो शोहरत है, जो दुनिया उनको पूजा करती है, उनकी वो पूरी पूरी दुनिया में उनके मानने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। लेकिन हुआ क्या है कि उनके बेटे ने यार खुदकशी कर ली। आसम जमील ने, जिनका नाम है आसम जमील। और आप ये अंदाजा करें कि क्यों उसने की है, वो जो कोई नहीं बता रहा पूरी दुनिया में, वो हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम देखें कि जो मौलाना तारक जमील साहब हैं, इनके लिए कुरान में क्या कहा गया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं तमाम मुसलमानों के लिए। और ये अंधी तकलीद के ऊपर जो लोग लगे हुए हैं, इसको समझें। उनका बेटा कैसे महरूम हो गया जन्नत से, मैं आपको वो भी बताऊंगा। जो वो खुद कहते हैं उनकी अपनी तालीम के मुताबिक है, मेरी नहीं, जो उनकी तालीम है, मैं उसके मुतल्लिक आपको बताऊंगा कि जनाब मौलाना, वो जो सरकारी आप मुल्ला भी कह सकते हैं, मौलाना तारक जमील, उसके बेटे ने क्यों खुदकुशी, वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे कि वो क्या मामला क्या है। और उस पर आप रिसर्च करें, जानें, समझें। और मैं किसी पे कोई इल्जाम तराशी नहीं कर रहा, मेरा उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं है, ये भी आपको बता दूं। लेकिन क्या लिखा है जी कुरान के अंदर, ये दर्ज है, ये उसकी तालीम ये है कि यही वजह है इस्लाम ने खुदकशी को हराम करार दिया है। इस्लाम किसी इंसान को खुद अपनी जान तलफ करने की हरगिज इजाजत नहीं देता। जिस तरह किसी दूसरे शख्स को मौत के घाट उतारना सारी इंसानियत यानी पूरी इंसानियत को कत्ल करना है, इसी तरह यानी कि जो मौत के घाट उतार दिया दूसरे किसी शख्स को, इसी तरह किसी भी अपनी जो जो बंदा अपनी जिंदगी को खत्म करता है, बिला वजह हलाकत में डालता है, अल्लाह ताला, जो कुरान का मुसलमानों का अल्लाह ताला के हाँ नापसंदीदा फेल है। ये कहा गया कुरान की तरीफ। फिर मैं बताऊंगा ये कहां पे कहा गया है। तो उसके जो बेटे हैं जनाब आसम जमील साहब, मौलाना तारक जमील साहब के फर्जंदे अर्जमान, उन्होंने खुदकशी, गोली से फायर मारा उन्होंने अपने दिल के ऊपर। और किससे छीनकर, या शायद वो उसको उसके पास बंदा रखा गया था कि जब ये किसी वक्त भी, और वो किस तरह कितने डिप्रेशन का शिकार था कि जो पूरी दुनिया को अमन दे रहा है, पूरी दुनिया को सुकून दे रहा है, लेकिन अपने बेटे को वो एक तालीम नहीं दे सका, उसकी परवरिश नहीं कर सका, उसका इलाज नहीं करवा सका। और आपको बता दूं वो कौन था, वो गे था। जिधर सर्च कर लें, पता कर लें, उसकी सारी जिंदगी आप मालूम कर लें। और फिर ये कितने अफसोस की बात है कि ये पूरी दुनिया के मुसलमानों को जन्नत के लिए भेज रहे हैं कि जी वहां हुरे हैं। हूर की वो तारीफ कर छोड़ी है जनाब मौलाना तारक जमील साहब ने कि बंदा दुनिया में परेशान हो जाता है। और उनका अपना बेटा, ये मैं तंज नहीं कर रहा, बिल्कुल तंजना समझा जाए, इस तरह की बात ना की जाए, वो एक हूर के भी काबिल नहीं था। उसकी सारी जिंदगी का रिकॉर्ड चेक कर,
اور ان کو پتا تھا، نہ انہوں نے اسے پاکستان سے باہر بھیجا. دنیا میں ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہیں، ایسی کون سی بات ہے؟ اور اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں. آپ گورنمنٹ کالج لاہور کے اسٹوڈنٹ تھے، وہاں کے ڈانسر تھے، گلوکار تھے، بڑی اچھی بات ہے. اس کے اللہ آپ تو زمانہ ساز تھے نا، زمانے کی آپ نبض کو چلا رہے تھے کروڑوں لوگوں کو، تو آپ ایسا نہیں کر سکے. انہیں کسی ملک میں بھیج دیتے جہاں اس کا علاج ہو جاتا، جہاں اسے کوئی تانا زنی نہ کرتا. تو اسی لیے ڈپریشن میں گیا نا. اس کی آپ نے شادی بھی کی بزنس بچانے کے لیے، ڈالرز بچانے کے لیے، لیکن وہ شادی بھی نہ. کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ وہ شادی کے قابل نہیں تھا. وہی ریسرچ کر لیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ تحقیق پوری ریسرچ کریں. اور جو ڈونگ رچاتے ہیں ہوروں والا، اب اس کا آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہورے ملیں گی، اپنا جناب اس کا بیٹا ہوروں سے محروم ہو گیا جب وہ جنت میں نہیں جا سکتا. بھئی خودکشی کرنا تو حرام ہے. اب آپ کہیں گے جی آپ جس ثابت کریں گے کیسے حرام ہے؟ جناب یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. آؤ دیکھیں. ہم میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جی، یہ دیکھیں، یہ ہر انسان کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف. اور میں فتویٰ بھی آپ کو بتاؤں گا، یہ کس نے فتویٰ جاری کیا ہے یہ بھی بتا دوں. اور قرآن کی بھی دو بڑی موت پہ، وہ جو ان کی صورت ہے نا، سورہ النساء اور سورہ البقرہ، اس میں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہاں کہاں پہ یہ درج ہے. ہر انسان کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس امانت ہوتی ہے، جس میں خیانت کرنے کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتا. اسی وجہ سے خودکشی کرنا یعنی اپنے آپ کو خود ہی مارنا اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے اسلام میں حرام ہے. اور یہ ایک گناہ کبیرہ بھی ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے اسلام کی نظر میں، گناہ کبیرہ ہے. اور یہ مسلمان ہمیشہ کے لیے جو خودکشی کرتے ہیں حرام کی موت مرتے ہیں. اور یہ گناہ کبیرہ بڑا گناہ ہے، اور یہ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا، کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا کوئی بھی. آپ یہ بات سمجھیں، جو شخص لوگوں کے بیٹوں کو، بھائیوں کو، بچیوں کو جنت میں بھیج رہا ہے، اپنے بیٹے کو جناب دوزخ میں بھیج رہا ہے. وہ گے بھی تھا، اب ہم اس پہ کچھ نہیں کہتے، لیکن جو اس نے اس کا علاج نہیں کروایا، یہ اس کا قتل ہوا ہے. اس نے خودکشی نہیں کی. ذرا اس کی سرچ کر کے دیکھیے. میں پھر بتا دوں، میری مولانا طارق جمیل سے کوئی انٹریکشن نہیں ہے، یہ آپ کو بتا دوں نہ میرا. لیکن میں سچ بتاؤں گا، کیونکہ پاکستان ان لوگوں کی وجہ سے بہت بدنام ہو. انہوں نے اتنے فراڈ کرکٹ کو تباہ کیا، لوگوں کے بزنس تباہ کیے، اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی. یار کیا کمال ہے، لوگوں کو ہورے دکھا کر، اور اپنا بیٹا نہیں بھیج سکا. دیکھ لیں دونوں سائڈ سے، وہ گے بھی تھا اور اس نے خودکشی بھی کی. اور کوئی بھی خودکشی کرنے والا جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اب دیکھیں کہاں کہاں قرآن نے. اور یہ کس نے، میں نے بتایا نا، یہ ایک فتاویٰ جاری ہوا ہے جناب علامہ محمد یوسف صاحب بنوری ڈاب والے، انہوں نے یہ جاری کیا ہے کہ کوئی نہیں بندہ جا سکتا. اس کے بعد انہوں نے کون سا ریفرنس دیا؟ انہوں نے ریفرنس دیا سورہ البقرہ کی آیت میں کسی مسلمان کی خودکشی کو ہلاکت قرار دیا گیا ہے. کہاں لکھا جی؟ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اپنی جان کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. اور جو کوئی طاقتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم عنقریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے. اب اس سے بڑی یار ہے یہ قوم کب نکلو گے یار پاکستانیوں؟ اور پاکستان کی اس بات کو سمجھنے والوں، یہ میری بات سمجھیں کہ جو شخص اپنی اولاد کو پیار اور ڈپریشن کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ ڈپریشن میں جاتا ہے. اگر ڈپریشن کی بات کی جا رہی ہے تو وہ جاتا ہے جس کو محبت نہیں ملتی، ماں باپ کی محبت نہیں ملتی، بہنوں بھائیوں کی محبت نہیں ملتی. پتہ کر لیں آپ کہ جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہے اسے پرابلم کیا ہوتی ہے.
اسے کیا چاہیے ہوتا ہے جو اسے نہیں ملتا. تو مولانا صاحب آپ کتنے میٹھی میٹھی میٹھا میٹھا ہے. یہ کیا ہے میٹھا میٹھا؟ یہ جنت میں اب آپ کا بیٹا تو خود ہی نہیں گیا. دونوں تو میں نہیں کہہ رہا, آپ کا قرآن کہہ رہا ہے. اور آپ کے یہ مولوی صاحب علامہ محمد یوسف بلوری ٹاؤن کراچی جمشید روڈ کراچی والے یہ فرما رہے ہیں کہ جی کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس نے خودکشی کی ہے, یہ حرام ہے. اور پھر بہت سے جو آپ کے یہ اسلام میں جو مسلک ہے وہ کہتے ہیں جی کوئی کہہ رہے ہیں جی اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے اور کوئی جنازہ پڑھنے کو بھی ناجائز قرار دے رہے ہیں. تو اب آپ سمجھ لیں. اور پھر میں بتا دوں کیا تھا, اس نے شادی کی تھی, وہ شادی کے قابل نہیں تھا. جنہوں نے ظلم کیا ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کے. دوسرا اس نے خودکشی کی اور وہ اس کی تو طلاق ہو گئی نا جی پہلے, کیونکہ وہ شادی کے قابل ہی نہیں تھا. پھر جناب کیا ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی اور یہ اسلام میں حرام ہے. لوگوں کو جنت بانٹ رہے ہیں, حوروں کی تعریفیں بتا رہے ہیں کہ حور کی جو آنکھ ہے جی وہ بادام آنکھ تیری بادامی. وہ ہیں اتنے اتنے 6-6 7 7 فٹ کے قد ہیں جو انسان کے, جو آج کے انسان کے قابو میں نہیں آ سکتی. ان کو وہ اور اپنے بڑے کو معلوم ہو گیا جنت میں نہیں جائے گا تو حور کہاں سے ملے گی. تو جناب اس سے عبرت پکڑیں جو میری آواز سن رہے ہیں. یار ضرور سرچ کیا کریں, کسی بات کو سمجھ ہی لو کہ جس ایمان کے اوپر آپ چل رہے ہو, جن چیزوں کے اوپر چل رہے ہو, اس میں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. اور جو سپیکر ہے جو آپ کو بتا رہا ہے یار اس کی سوچ کیا ہے, کیا فکر ہے اس کی, کیا وہ ڈالروں کے چکر میں ہی ہے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. اور پاکستان کی قوم نہ جانے کب تک یہ بیوقوف بنتی رہے گی. اسی میں صرف یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا, کرسچنوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے, دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. خدا را اس کو سوچے سمجھے. خدا نے آپ کو دے دی وہ کتاب ہدایت کی کہ ہدایت پاؤ, لیکن آپ نہیں پا رہے. سمجھو لوگوں کو جنت بانٹ رہا ہے, اپنا بیٹا اس کی حرام کاری موت میں مارا گیا. بس اس سے آگے ہم آپ کیا کہیں جی. وہ بڑا دکھ میں ہے تو میں آخر میں یہ کہہ دوں کہ جب مرزا غالب صاحب نا, جو بڑے ہندوستان کے بڑے نامور شاعر ہوئے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب, تو ان کا جو ایک شاگرد تھا مجروح. اب مجھے تھوڑا سا میں کنفیوز ہوں کہ مجروح سلطان پوری تھا یا مجروح کوئی اور تھا. وہ اس کی بات میں کر رہا ہوں جو مجروح ان کے ساتھ تھا. تو جب اس کی ماں مر گئی تو غالب سے پتا چلا تو اس نے اس کو خط لکھا تھا, چونکہ غالب کے خطوط میں ہے, یہ ہم نے بھی پڑھا تھا اور لوگوں نے بھی کروڑوں نے پڑھا ہوگا کہ یار مجروح تمہاری ماں مر گئی ہے, جو دکھ تجھے ہے وہ مجھے نہیں, جو دکھ تجھے ہے وہ مجھے نہیں, مگر پھر بھی مجھے اپنے دکھ میں برابر کا شریک سمجھو. آج کے لیے اتنا ہی, اور پرویز روشن کو دیجیے اجازت. ہو سکے تو یار آپ کر دو, کوئی مشکل تو نہیں ہے, چینل کو سبسکرائب کر دو, لائک کر دو, شیئر کر دو. اور یہ میری ویڈیو شیئر کرنے کے قابل ہے یار. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو یار کر دو, بری لگی ہے تو بھی کر دو, شاید کسی کو اچھی لگ جائے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.